नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतफ़ाख़ुर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से और हम सब की तरफ से। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है आपके महबूब प्रोग्राम में। आज का जो हमारा मौजू है वो है सीरत रसूल। जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या आपके विसाल के ताल्लुक़ से बहुत ख़ास अहमियत रखता है। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि सीरत रसूल के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आपके सामने उजागर किया जाए। आज इंशाअल्लाह तमहीदी गुफ्तगू में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के से पहले के हालात और विलादत के वक्त के अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे उन बातों को भी। तो जैसे हम देखते हैं नाज़रीन कि जब काली स्याह घनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, तो सूरज एकदम से तुलू नहीं होता बल्कि उफ़क़ पर पहले उसके कुछ सहर के आसार नमूदार होते हैं। हम देखते हैं कि उफ़क़ पर हल्की हल्की सफ़ेदी आती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं, मौसम खुशगवार हो जाता है और हर शय पुकार पुकार कर ये कहती है कि हाँ सुबह आ रही है। इसी तरह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त हुआ करीब, तो कुछ ऐसे आसार थे जिनसे ये ज़ाहिर होने लगा था कि अब नबी आखिरुज़्ज़मान की विलादत बहुत करीब है, वो बहुत जल्द पैदा होने वाले हैं। और बहुत से ऐसे क़राइन थे, चाहे वो तारीख़ की किताबों में मिलते हों, चाहे वो शवाहिद हो। हम ये देखते हैं कि उस ज़माने में जबकि अरब जो था वो सदियों से उस पर जहालत, कुफ्र, ज़लालत के गुमराही के बादल छाए हुए थे। वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जो उन बुरी आदतों से, मुशरिकाना रसूम से तायब हो रहे थे, मुतनफ़िर हो रहे थे, दीन हक़ की तलाश और जुस्तजू में थे। उन्हीं में वर्क़ा बिन नौफ़ल है, उबैदुल्लाह बिन हजश हैं, असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस अपनी आदात और रसूम से, इबादात से मुतनफ़िर होकर दीन हक़ की तलाश और जुस्तजू का सिलसिला जारी रखा। किसी की जुस्तजू जारी रही और कुछ जो है वो नसरानियत की तरफ राग़िब हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं तारीख़ की किताबों में ये भी मिलता है कि जब नबी या रसूल के पैदा होने का वक्त करीब आता है तो कसरत से आसमान पर सितारे टूटते हैं। ऐसा तारीख़ की किताबों में मिलता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी हम देखते हैं कि किताबों में ये मौजूद है कि शहाब साक़िब जो है वो कसरत से टूटते थे। इसी तरह जो वहाँ के काहिन थे, नजूमी थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कुछ आसार ऐसे वाज़े हो रहे हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान पैदा होने वाले हैं, दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके अलावा जो यहूद और नसारा थे उनकी किताबों में भी ये इस चीज़ की बशारत मौजूद थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी और वो जो है वो अरब में ही पैदा होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जिससे कि ये शवाहिद मिलने वाले थे या आसार नमूदार हो रहे थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान की विलादत का वक्त करीब आ चुका है। उस वक्त एक बहुत ख़ास वाक़या हुआ जो कि कुरान पाक की आयात में, बल्कि पूरी एक सूरह है, सूरह फ़ील कहलाती है वो, उसमें वो वाक़या बहुत तफ़सील से मज़कूर है और वहाँ से उस साल को आमुल फ़ील भी कहा जाता है। उसी आमुल फ़ील में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन ये असहाब फ़ील का वाक़या क्या है ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे तो ये वाक़या कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था और सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा के लिए या सिर्फ़ अरब के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक अजीम वाक़या नमूदार होने वाला था। इसकी अलामतें कहीं एक दो चार जगह नहीं और एक दो शक्ल से नहीं, बेशुमार तरीक़ों पर उसकी अलामतें सामने आ रही थीं। किताबों में, पुरानी किताबों में जो मिलता था कि एक नबी आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा, तो इसाबा में इब्न हजर ने और दूसरे मुअर्रिखीन ने नकल किया है कि बाज़ लोगों ने जब किसी के पैदा होने के वक्त कुछ ख़ास अलामतें, मुबारक बातें सामने आईं तो उनका नाम मोहम्मद रख दिया। बाज़ नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाज़ नाम लोगों के मोहम्मद रख दिए गए इस उम्मीद पर कि वो जो मोहम्मद आने वाले हैं वो शायद हमारा बच्चा ही हो जाए। लेकिन मौलाना साहब, क़त्ए कलामी के लिए माज़रत, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम, रसूल पाक का नाम मोहम्मद रखा तो लोगों ने कहा कि तो नामानूस सा नाम है। हाँ, नामानूस तो अहले अरब में था। अरब में था। अच्छा। लेकिन पुरानी किताबों में चूँकि इसके बारे में मिलता था, इसलिए बाज़ लोगों के नाम मिलते हैं कि उनके नाम मोहम्मद रखे गए थे इस उम्मीद पर कि ये जो मोहम्मद आने वाले हैं वो यही मोहम्मद हों, इस उम्मीद पर। और कुरान मजीद में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बातें बताई थीं उनका ज़िक्र किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बताया था
کہ ایک آدمی ایک نبی میرے بعد آنے والے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں، بدایہ و نہایہ میں اور ابن ہشام میں اور دوسری کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بعض لوگ جب بت پرستی میں وہاں عرب کے لوگ تھے، بعض بتوں کے اندر سے آواز آئی ان کو کہ اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے. بت کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، اب ایک فلاں شخصیت آنے والی ہیں، اب ان کا دامن پکڑ لو. حضرت سلمان فارسی جو پہلے عیسائی مذہب رکھتے تھے، یہ باتیں میں تمہیدی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سیرت کے جو واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، وہ ایک چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. ایک عام آدمی ہے، پیدا ہوا، کتنے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ایک عام سے بچے کا پیدا ہونے والا واقعہ نہیں تھا. کتنے لوگوں نے، بتوں نے یہ کہی. حضرت سلمان فارسی پہلے عیسائیت مذہب میں تھے، اسلام میں تو بہت بعد میں آئے اور بہت لمبی عمر پائی، تقریباً 300 سال سے بھی اوپر. اس زمانے میں بھی اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی تھیں، ان کی عمر بہت ہوئی. اور یہ اپنے مذہبی عیسائی مذہب کے جو علماء ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ وقت گزارتے تھے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تھا اور وہ مرنے والا ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ بتاتے تھے فلاں علاقے میں ایک اچھا کامل ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. ان کے بعد وہ وہاں جاتے، ان کے ساتھ رہتے. جب ان کا بھی وقت پورا ہونے والا ہوتا تو وہ پوچھتے تھے اب میں کہاں جاؤں؟ تو وہ کسی کا بتاتے تھے. آخری آدمی سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک عرب آنے والے ہیں پیغمبر، ان کے پاس جانا. تو اس طرح سے بتوں کے اندر سے اور خوابوں میں اور اس طرح سے بشارتیں بزرگوں کے ہاں مل رہی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے. پھر وہ عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، اس میں جو سورۃ الفیل میں علم تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ذکر ہے، وہ اصل میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ عرب کے ایک آدمی نے ایک بدتمیزی کر دی یمن میں جا کے، اور وہ انتقام تھا اس بات کا کہ یمن کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ تم وہاں مکے میں کیوں جاتے ہو؟ وہاں جو کچھ ہے ہم یہاں بنا دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں ایک خاص گھر بنا ہوا ہے، بہت مقدس ہے، یوں ہے. انہوں نے کہا وہ مقدس گھر ہم یہیں بنا دیتے ہیں. اور انہوں نے کعبے کی شکل کا ایک وہاں بنایا اور لوگوں سے کہا کہ یہیں پر اب حج کیا کرو تم، اور یہیں پر حاضری دیا کرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جو تقدس کسی اور کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو. حالانکہ یہ خود غرضی ہے. کوئی خوبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، کچھ ہمیں دی ہے، ہمیں اپنے پر قناعت کرنی چاہیے، دوسرے کی جو ہے اس کو بھی اعتراف کرنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے، لاکھ اس کی تقلید ہو جائے، لیکن جو مقام اور مرتبہ اس کا ہے، جو قدر و منزلت اس کی ہے اور ازل سے چلی آ رہی ہے، جی حضرت آدم سے لے کر پھر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اس کی بنا ہوئی. تو جو یمن میں بنایا انہوں نے، ابراہ نے جو بنایا، کعبہ کا ایک ماڈل بنایا، لوگوں نے اسے وہ اہمیت نہیں دی. نو اہمیت وہاں کے لوگوں نے دی. اور جب مکے کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے کعبے کے جواب میں ایک متوازی کعبہ بنا دیا گیا ہے، تو ان کو بہت برا لگا. اور ایک مکے کا آدمی جا کے وہاں، میں نہیں کہتا اس نے بہت اچھی حرکت کی، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس کے اندر جا کے پخانہ کر دیا، تذلیل تھی، اور اس کو گندا کر کے اور وہاں سے غائب ہو گیا. اب لوگوں صبح جب دیکھا کہ وہاں ان کے کعبے کے اندر یہ حرکت ہوئی ہے، انہوں نے کہا کس نے کیا؟ وہاں کا تو کوئی آدمی جرأت کر نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا ہو نہ ہو کہ مکے کا آدمی آیا تھا، یقیناً اس نے کیا ہوگا. سب لوگوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا تھا، وہ رات کو یہاں آیا تھا اور کس وقت غائب ہو گیا ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ بات تصدیق ہو گئی کہ اسی کی حرکت ہے. اس کے انتقام میں، اس کے غصے میں اس نے یہ کہا کہ اب ہم کعبے کو ڈھائیں گے جا کے. اور اس نے جو ہے فوج کشی کی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. عرب کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے. بالکل. اور یہ جو لفظ فیل ہے، آپ سوچیں گے جب ہاتھی نہیں دیکھا تو یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ فارسی کا پیل ہے. اسے عربی میں فیل کہتے ہیں، پے یا لام سے پیل کہتے ہیں ہاتھی کو فارسی میں. تو پیل کو فیل بنایا گیا ہے. تو سورۃ الفیل جو ہے اصل میں ہاتھی والی سورت، اس میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. وہ آئے یہاں اور انہوں نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا. مولانا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، یہاں ایک بہت اہم واقعہ اور بھی ہوا. جب وہ دیکھا لوگوں نے کہ لشکر جرار لے کر ہاتھیوں کا آ رہا ہے ابراہ، تو یہاں قریش والے، جیسے انہوں نے آپ نے بتایا کہ پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، یہ بہت گھبرائے اور حضرت عبدالمطلب کے پاس گئے اور کہا کہ جاؤ جا کر کے ان سے ذرا بات کرو. تو جب حضرت عبدالمطلب وہاں پہنچے ابراہ کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کی نجابت سے ابراہ بہت متاثر ہوا. آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے کہا میرے کچھ اونٹ ہیں، آپ کے لشکر والوں نے میرے اونٹ لے لیے، میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں.
ابرہہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا میں اتنا لشکر جرار لے کر، ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، میں تو سمجھا کہ تم آؤ گے میرے پاس سفارش کرنے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بہت اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، انا رب الابلی وللبیت رب یمنعہ، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، اس کو اس بات پہ حیرت ہوئی تھی کہ علاقے کا چہرے مورے سے وضع قطع سے لگتا ہے کہ اہم آدمی ہے، لیکن چھوٹی سی بات کے لیے ہے، قوم کی ترجمانی کر کر اور مجھ سے معاملہ مصالحت کرنے کے بجائے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے فکر اونٹوں کی اس لیے ہے۔ اس نے کہا کہ تم اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ ہیں، میں اونٹوں کی فکر کر رہا ہوں، یہ کعبہ جس کا ہے وہ اپنے آپ فکر کرے گا، اور اس نے کر دیا۔ خدا پاک نے ایسا عجیب انتظام کیا، وہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس صورت میں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو خدا پاک نے کس طرح سے گمراہ کر دیا، ناکام کر دیا۔ اور ارسل علیہم طیرا ابابیل، یہاں ایک لفظ بتاتا چلوں کہ ہمارے اردو میں بھی ایک لفظ ابابیل ہے، اور وہ رات میں ایک پرندہ شام کے وقت جو چھوٹا سا پرندہ گھومتا ہے اڑتا ہوا، ہم اسے ابابیل کہتے ہیں۔ اس لفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں مختلف ہیں۔ ہاں بالکل الگ ہے۔ وہ ابابیل جو ہے ابالا کی جمع ہے، جھنڈ کے معنی میں۔ اچھا، یہ عربی کا لفظ ہے، ابالا کی جمع ابابیل، اور ابالا کہتے ہیں جھنڈ، یعنی جھنڈ کے جھنڈ خدا پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بھیجے، اور وہ ان کے ایک چونچ میں پتھر اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر، 3 پتھر لے کر ایک پرندہ آتا تھا اور وہ اوپر سے گراتا تھا، اور پتھر یوں تو سر پہ کہیں گرے تو لڑک کے چلا جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر ہونے کے باوجود خدا پاک نے اندر یہ تاثیر پیدا کی تھی کہ جہاں وہ گرتا تھا وہاں سے لے کے پار ہوتا ہوا اور ہاتھی کے اندر ہوتا ہوا نیچے چلا جاتا تھا، کاٹتا ہوا۔ ایک ایک جگہ جب سینکڑوں پتھر گرے ہیں تو وہ قیمہ بن گیا، ایک ایسا قیمہ جو انسانی گوشت کا اور ہاتھی کے گوشت کا اور چمڑے کا اور سارے سامان کی ملا کر جیسے ایک پتھروں میں پتھریلا قیمہ بنا دیا جائے، اس طرح سے ایک ٹیلا بن گیا پورا۔ اسے کاسفن معقول کہا ہے۔ جی، کاسفن معقول، چبایا ہوا بھوسا، جی، وہ اسی لیے کہا ہے، جس کو میں قیمہ کہہ رہا ہوں وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ یعنی بھوسا بھی ایسا نہیں کہ بھوسا پڑا ہوا، بھوسا جو جانور نے چبا لیا ہو اور اس کے حلق میں سے کوئی نکال کے دیکھتے جو نقشہ اس وقت ہوتا ہے وہ نقشہ ان کا ہو گیا۔ اور خدا پاک نے یہ دکھا دیا کعبہ ہمارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کسی آدمی کی نفرت میں یا کسی علاقے کی نفرت میں آدمی کو اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ حق و انصاف کے تقاضے بھول جائے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال ہے مولانا صاحب، 2 کالرز بھی ہیں، میں امید ہے کہ کالرز تھوڑا سا انتظار کریں گے۔ اس زمانے میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بت پرستی عام تھی، کفر و شرک عام تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ذلت و نکبت کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہے، بدحالی، تباہی سب ان کا مقدر بن چکی ہے۔ کہتے ہیں اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ موقع ملا تو آپ سے ضرور جانیں گے کہ کیوں کہتے ہیں کہ اب ابابیلوں کا لشکر یا خدا کی مدد نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے اعمال مدد تو آئے گی، اس شکل سے نہیں آئے گی، کسی اور شکل سے آئے گی، اور وہ آتی رہتی ہے، ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ چلیں بات چیت کے سلسلے کو آگے ضرور لے چلیں گے۔ اگر موقع ہوا 2 کالرز ہیں، ریحانہ صاحبہ اور عبدالخالد صاحب۔ عبدالخالد صاحب تھوڑا سا انتظار، ریحانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور میں روز پابندی سے دیکھتی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اصل میں نے جمعہ کو فون لگائی تھی اور مولانا صاحب کا جواب جاننے سے پہلے ہمارے یہاں لائٹ چلے گئی۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں جیسے بہت پریشانی ہے ہمارے یہاں، اور میں نے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھی تھی کہ جیسے میں روز پابندی سے نماز پڑھتی ہوں، مولانا صاحب جو بولتے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھی تھی کہ مجھے قرآن شریف رحل پہ رکھے ایسے 2-3 آسمان میں دکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سوال یاد آ گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ عبدالخالد صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور جو مولانا صاحب علاج بتاتے، پڑھائی بتاتے، میری بہت فائدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ جی، کوئی سوال ہے خالد بھائی؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں سبھی کہ آپ ایک لیڈیز کے لیے کوئی پروگرام الگ سے بنائے تو بہتر رہے گا۔ جی انشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ زیر غور رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے، کوئی اور سوال مزید کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کو تھوڑی سی تکلیف ہے. کس طرح کی تکلیف ہے خالد بھائی؟ پیشنٹ ہے وہی تو میرے پہلے پرانے سوال ہے. جو میرے پیسہ لیا ہوا ہے وہ بھی میرا دوست لوٹا نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کا سوال نوٹ کر لیا. چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. کہا ارے بھائی اتنی دیر بعد ریلیکس کا ہے، میں بیٹھی ہوئی ہوں اسٹیچو بنی. نہیں کوئی بات نہیں. مولانا صاحب اصل میں آپ پوری بات کر رہے تھے نا تو میں خاموش بیٹھی تھی. ارے بھائی نے کہا لیکچر ہو رہا ہے بہت لمبا، کچھ بول دیجئے، اسی لیے پھر میں نے وہ حضرت عبد المطلب والا واقعہ بتا دیا. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بات مکمل کر لیں تب میں بولوں، لیکن وہ تھوڑا لمبا ہو رہا تھا اس لیے ارے بھائی بولے کچھ بول دیجئے. ہاں نہیں، اصل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں پر مولانا صاحب رکیں گے تب میں اپنی بات کہوں، درمیان میں کاٹنا نہیں اچھا لگ رہا تھا. ہاں کالر دیجیے. ارے بھائی انہوں نے قرض کہا نا، قرض کہا اور کیا کہا؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن میں شاید آپ نے سمجھ لیا. ہاں قرض ہے مولانا صاحب. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ریحانہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب کسی وجہ سے یہ جواب نہیں سن پائیں. پہلا تو شوہر کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک ان کو رحل میں رکھا ہوا نظر آتا ہے آسمان پہ. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بیٹا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی تلاوت اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ آسمان میں پہنچ رہی ہے. آپ تلاوت پابندی سے کرتے رہیے. ایک تو گیپ نہ ہو، کسی دن کم کسی دن زیادہ تو ہو جائے لیکن چھوٹنا نہیں چاہیے. اور دوسرے یہ کہ باوضو اور جو اس کے آداب ہیں سکون اور توجہ سے پڑھنا، درمیان میں کوئی فون آئے اس کو نہ سننا، کسی کی بات پہ توجہ نہ دینا، یہ آداب میں شامل ہے. ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو، انشاءاللہ آپ کی تلاوت مقبول ہو رہی ہے. الحمدللہ. شوہر کے کاروبار کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. دیکھیے شوہر کے کاروبار کے لیے ایک تو آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے جو تم دعا کرتے ہو تو وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی دعا کیجیے. اور فجر کی نماز وقت پر پڑھتی ہوں گی امید ہے. آپ کے شوہر کو بھی وقت پہ پڑھنی چاہیے. اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھا کریں. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو دھیان سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیجیے. رمضان میں نہیں نکال سکے ہوں تو اب نکال دیجیے. راہ خدا میں دینے کا اہتمام کیجیے. کوئی آئے اس کو کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ ضرور دیا کیجیے. 2 کالرز اور ہیں، ثنا اور انجم. انجم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ثنا آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ثنا صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ثنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ آج میرے خواب میں نا حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جی کچھ کہہ رہے تھے؟ ہلو جی اپنا خواب بیان کریے پورا. بولیے. ثنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا خواب بیان کیجئے. بہرحال انجم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں حج کو جانے کے لیے آج 10 سال سے پریشان ہوں. بہت کچھ کوشش کر لیتی ہوں، تیاری بھی ہو جاتی، پھر میرے کو رکاوٹ ہو جاتی. میں نماز 5 ٹائم بھی پڑھ رہی ہوں، ہر چیز کی کوشش کر رہی ہوں، پھر میرے کو رکاوٹ ہو جاتی. میرے ہر تکلیف میں کوشش کرتے رہتی ہوں میرے جانے کے لیے، اور ہر بات کی سوچتی ہوں تو کوئی چیز بھی میرا پیچھے پڑ جاتا. اللہ رکاوٹیں دور کرے. ضرور جانتے ہیں کہ کس طرح یہ رکاوٹیں دور ہوں گی. دیکھیے ایک تو لوگوں سے بار بار اس کا ذکر نہ کیا کیجیے کہ میں حج کو جا رہی ہوں، میں حج کو جا رہی ہوں. یہ اس کی احتیاط کیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں کبھی کبھی تہجد کی نماز میں دعا کیا کیجیے کہ پروردگار تیرے دربار میں تیرے بلاوے کے بغیر تو کوئی آ نہیں سکتا. میرے لیے جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، مجھے حاضری کی سعادت دے. اور جب عین وقت اللہ تعالیٰ بلانے والا ہو اور تیاری ہو، اس وقت جو ہے ہلکے سے کسی سے ذکر کر دیے کہ میں حج کے لیے نکل رہی ہوں. زیادہ شان و شوکت نہ دکھائیے، پہلے سے زیادہ تذکرے نہ کیجیے. شہناز صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی شہناز صاحبہ فرمائیے. شہناز اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے.
ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ مولانا صاحب، رسول پاک کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بہت بڑی سعادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً دیکھا، سچ مچ دیکھا، یعنی میں ہی ہوں۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ یہاں ان کے سوال میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ چہرہ نہیں دیکھا، یعنی رسول پاک کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھیے چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ کوئی شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دل ہی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا دل کا بتانا جو ہے معتبر ہوتا ہے۔ خواب میں دل بتا دیتا ہے کہ شخصیت ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرہ انور جو نظر آ رہا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چہرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں، ان کو دور کر لیجیے۔ ایسے میں کیا کریں اگر کسی کو رسول پاک نظر آئے تو خواب میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر آ رہے ہیں اور بہت مبارک چہرہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رابطے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اکثر درود شریف پڑھا کرے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ثنا جاری رکھیں گی درود شریف کا ورد اگر وہ کرتی ہیں تو۔ شگفتہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہاں، تھوڑے دنوں پہلے میں نے فون کیا تھا شوہر کی روزی اور ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، جی تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور ایک دعا بھی بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جی تو پھر سے دوہرا دیں کیا؟ ضرور، تھوڑا سا انتظار، آصفہ سے بات کر رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ کاغذ و قلم لے لیں۔ آصفہ صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آصفہ صاحبہ۔ ہیلو باجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصفہ صاحبہ، ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور اپنا سوال بتائیے۔ باجی یہ ہے کہ میرے شوہر کا کام کرتے ہیں لیکن اس میں سکسیس نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اور میرے بچوں کی ہے، مطلب بیمار، کافی حد تک بیمار ہی رہتے ہیں ان کا۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ شگفتہ صاحبہ کا سوال بھی وہی ہے مولانا صاحب، جیسے انہوں نے بتایا کہ کاروبار میں ترقی یا کام میں ترقی نہیں ملتی، تو دعا بتائیے۔ دیکھیے ہم نے جو بتایا تھا یہ بتا رہی ہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو، صرف ہم 3 نام بتاتے ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو، یہ تینوں ہی نام پڑھنے چاہیے اور اسی ترتیب سے پڑھنے چاہیے۔ یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا رحمان ہو نہ پڑھیے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو اسی ترتیب سے پڑھیے۔ اور دوسری ایک چیز کیا بتائیے، پوچھیے؟ یہ کتنی تعداد میں ہونے چاہیے مولانا صاحب؟ کم از کم 101 پڑھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ جی، تو یہ آصفہ صاحبہ کے ایک سوال کا جواب بھی ہوا۔ شیریں آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شیریں ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ان سے رابطہ نہیں ہے ہمارا۔ سالار بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ سالار صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب پیدائش ہوئی تھی تو تاریخ 12 تھی، لیکن دین کون سا تھا وہ معلوم کرنا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں سود کا ایوار ہوتا ہے دھندے کے نام پہ، اس گھر سے بیٹی ایوار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس گھر سے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے بیٹی یا کا نہیں رشتہ، کرنا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے دونوں سوال ہیں آپ کے۔ جی مولانا صاحب، دن کون سا تھا؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر کا تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تمام تاریخ اس بات پر متفق ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ کسی گھر میں سود کا کاروبار ہے تو بیٹی کا دیکھیے جن لوگوں کے یہاں سود کا کاروبار ہے ان سے لین دین کرنا، ان کے یہاں کھانا پینا، ان کے یہاں رشتہ ناطہ کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم وہاں آئیں گے ان سے رشتہ داری ہوگی تو کھانا پینا بھی ہوگا، تو اس لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی نیلوفر صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اس کا نا کام نہیں ہو رہا، آدھا پورا کام ہوا رک گیا۔ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں آپ؟ کام کس کا نہیں ہو رہا؟ ہمارے گھر کا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، لگتا ہے گھر کی تعمیر کا معاملہ ہے، آدھا ادھورا کام ہوا اور رک گیا۔ ہاں، اس کے لیے ان کو ایک تو نماز پناہ پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کے کاموں میں رکاوٹیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، پڑوس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، کچھ قانونی اڑچنیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو نماز پناہ پڑھنی چاہیے
اور کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ نکال دیا کریں. 100 200 500 50 10 20 روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ صبح سویرے نکال دیجئے تو بلائیں دور ہوں گی اس سے. اور یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تو کاموں میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. گلشن صاحبہ فرمائیے. گلشن صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہاں السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی مولانا صاحب میرے کو 2 سے بھی خواب آیا تھا کہ میں نے بہت ساری قرآن شریف دیکھی تھی اور اس کے بعد میں میرے کو آپ نے قرآن شریف کہاں دیکھی؟ گھر میں دیکھی، مسجد میں دیکھی، کہاں دیکھی؟ نہیں بتا پا رہی مولانا صاحب، آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر کوئی خواب میں. ایک سوال اور ایک کالر ہیں بابو صاحب، ان سے بھی بات کر لیں. جی بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک دفعہ کہ حضرت جعفر علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ دکھائی دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر آئیں گے کبھی. تو اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خواب کیا صحیح تھی یا غلط؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب یہ خواب پہلے لے لیں. دیکھیے وہ خواب غلط نہیں ہو سکتا. بزرگوں کے یہاں اور اہم شخصیات جب کچھ بات کہتی ہیں تو وہ ضرور آتی ہیں. یہ بات ممکن ہے کہ دوسری دفعہ جب وہ آئی ہوں تو آپ کو احساس بھی نہ ہوا ہو اور کوئی بات جو کرنی تھی یا کوئی پیغام دینا تھا وہ کسی بھی شکل میں پیغام دے کے چلی گئی ہوں. آنا ضرور ہوا ہوگا اور ممکن ہے نہیں ہوا ہوگا تو اب ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے ظاہر ہو کر آئیں، ممکن ہے کسی طرح سے بھی آ کے اور کوئی پیغام دے کے یا کوئی دعا دے کے چلی جائیں. پاکیزہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ پاکیزہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہاں میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں مولانا صاحب کو بھی میرا سلام میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ہاں میم میں سن پا رہی ہوں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. ہاں جی 5 بہنیں ہیں. میری 5 بہنیں، ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے اور چھوٹی بہن کی 5 سال سے شادی لگنے کو ہے. میں کیا کہیں وہ لگ نہیں پا رہی ہے، جم نہیں رہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. کاغذ قلم یا اپنے سوال کے جواب کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کریں. الیاس بھائی سے بات کر لیں ہم. الیاس صاحب بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ہمارے 20 سال ہو گئے ہیں، ہمارا اپنا گھر تھا وہ بھی اب جو ہے کرائے سے سب لوگ دقتیں بہت پریشانیاں ہیں. اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کی جو ہے جتنی ہم کو چاہیے اتنی آمدنی کسی کی نہیں ہے. سبھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بہت زیادہ دقتیں پریشانیاں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ کے لیے بھی اور سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر آدمی کو جب پریشانیاں آئیں تو اس وقت احتساب اپنا کرنا چاہیے. ہم سے ہمارے بڑوں سے کوئی کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی ہیں. کوشش جتنی ہمیں کرنی چاہیے اس میں کچھ کمی تو نہیں ہو رہی ہے. کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو گیا ہے. خدا پاک کی پکڑ میں تو ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا وہ چھوٹ رہا ہو ایسا تو نہیں ہے. بار بار نماز توبہ پڑھیے اور استغفار کثرت سے پڑھیے اور گھر کا ہر فرد صبح سویرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرے کم از کم 100 مرتبہ. مجھے امید ہے ایک ہفتہ نہیں گزرے گا کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جو کچھ باتیں کہی ہیں ساری کیجئے. جی صبا ہمارے ساتھ ہم کلام ہیں. بتائیے صبا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو ہے ہمارے یہاں ہماری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، چاہے جتنی دوا ہم کرا لیں ہماری طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے صبا تھوڑا سا انتظار. نسیم بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ لوگوں کو. مولانا صاحب السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب ابھی ایک سوال کیا تھا کسی نے تو اس میں یہ پوچھنا تھا حج میں کیا جانے کے لیے کھانا کرنا ضروری ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کھانا کرنا چاہیے، وہی پوچھنا تھا. اور ایک پہلے بات چیت چل رہی تھی جنازے کے بارے میں. جنازہ جو ہے نہلانے کے بعد کیا زیادہ دیر روکنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوال بہت اچھے ہیں. تھوڑا سا انتظار بھائی. باقی ناظرین سے بھی کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی آواز کم کریے. شگفتہ ہاں
ارے بھائی پتہ ہے پھر اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے میں تو سنتی رہوں لیکن کالر کی بات ہی نہیں سن پاتی اگر وہ فیڈر کھلا رہ جاتا ہے. مولانا صاحب تو میرے پاس سوال ہے بیماری کا، قرض کا. نہیں زیادہ سوال نہیں آ رہے بھائی. قرآن پاک دیکھا ہے انہوں نے، اب کس طرح دیکھا ہے؟ نہیں قرآن پاک تو جواب ہو گیا، تمہاری تلاوت مقبول ہے. نہیں مولانا صاحب انہوں نے بہت قرآن دیکھے، میں نے پوچھا گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، کہاں دیکھا؟ اچھا آسمان میں دیکھے ہیں. تو وہ تو ہو گیا. ایک تو نہیں وہ پہلا والا نہیں، ایک اور تھی جو بتا نہیں پائی نا، جنہوں نے صرف قرآن دیکھا. جو میں نے پوچھا گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، کہاں دیکھا، تو کچھ نہیں بولی. چلیے اسے بھی پوچھ لیجیے. صرف قرآن کہہ دوں گی دیکھا، اب ہمارا سب بتا دیں گے. آمدنی میں اضافے کا تو ہو گیا. صبا کا بیماری کا مسئلہ تھا نا ارے بھائی. میرے پاس ہے ایک جبار صاحب کا، یہ 2 ہے بیماری کا، تیسرا ہے قرآن کا، شادی میں رکاوٹیں 4، آمدنی میں اضافہ ہو گیا. صبا کا بھی بیماری کا ہے، نسیم صاحب کا. اور 6 سوال ہی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے آ رہے بھائی. آج کالر مزیدار نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا وہاں سے بڑے مزے کے سوال ہوتے ہیں. ایک وہ بھی تو ہے نا جنازے حج کے لیے جانے میں جو ہے کھانا کرنا ہے مولانا صاحب. مجھے وہ کھانا سمجھ میں نہیں آیا، کھانا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے رشتہ داروں کو جمع کر کے، اور پھر حج پہ جاتے ہیں. ہاں کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ اچھا ہے رواج ہے. تو آنے کے بعد بھی کرتے ہیں. نہیں تو انہیں کھلانا چاہیے لوگوں کو، وہ حج پہ جا رہے ہیں. یہ تجویز آپ پیش کر دیجیے. وہ کہیں گے یہ اچھی بیٹھی ہوئی ہے، غلط بات بتا رہی ہے. میں اسی لیے جو آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد حرف آخر ہے، میں کچھ نہیں بولتی. آپ سے تو کہہ سکتے ہیں. کیا نام بتایا؟ طارق صاحب. ماں صاحب آپ کے ہم نام آئے، مگر آپ کا تو نام ماشاء اللہ عبداللہ ہے. یہ دونوں ہی نام بہت اچھے ہیں. آپ کے دوسرے نام پہ تو پوری سورہ ہے. لیجیے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. طارق صاحب فون لائن پہ موجود ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. طارق بھائی استقبال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پہلا تو یہ ہے کہ اختلاف ہے کہ یا جو لگانا ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے لگا سکتے ہیں، تو یا نبی السلام علیکم کا کہنا بہتر ہے کہ یا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ بہت اچھی بات ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ جاب والے لوگ ہیں، تو اگر میں جاب پہ رہ کر اپنی کبھی گھر بنوانا چاہوں تو وہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. تو بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں ہوم لون یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو میں انسٹالمنٹ لینا چاہوں تو دیٹ از الاؤڈ اور ناٹ؟ طارق بھائی یہ بتائیے، آپ ہوم لون لے رہے ہیں، یقیناً آپ بینک سے یہ لون لیں گے، اس پہ انٹرسٹ لگے گا، تو سود تو کسی نہ کسی روپ میں اس میں ہوگا. تو لینا اور دینا دونوں نہیں جائز ہے، تو پھر کیا صورت ہو؟ یہ اچھا سوال ہے. تھوڑا سا انتظار، فرزانہ صاحبہ کا سوال لے لیں پھر آتے ہیں آپ کے موضوع کی طرف. فرزانہ بہن سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام. جی وعلیکم السلام. جی میرا پہلا سوال تھا کہ مطلب سورہ بقرہ ہم صبح فجر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی اور میرا دوسرا سوال ہے جی کیا لیڈیز بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر؟ جی جی ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب دیکھیے اتنی آواز سے لیڈیز تلاوت کر سکتی ہیں قرآن مجید کی یا بات چیت یا کوئی بھی جو گھر سے باہر نہ جائے اور غیر محرموں تک نہ جائے، اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت فجر کے بعد ہی ضروری نہیں ہے، جب موقع ہو جب فرصت ہو اس وقت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جن مکروہ اوقات میں نماز نہیں ہوتی اس میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، یا پہلے لگانا ہے یا نبی سلام علیکہ کہنا ہے یا السلام علیکہ ایھا النبی اس طرح کہنا ہے؟ دیکھیے ایوہا جو ہے یہ بھی یا کے معنی میں ہے.
اچھا، تو اس لیے جب وہ لگ رہا ہے تو یہ بھی لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پکارنے کے اس میں آ رہا ہے، یا جو ہے پکارنے کے معنی میں ہے، لیکن اختلاف جو ہے اس بات کی وجہ سے ہے کہ پکارا تو جاتا ہے اس آدمی کو جو سامنے موجود ہو، لیکن دل میں ایک آدمی کے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر وقت موجود ہے تو اس کو جذبے سے پیش کر رہا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اب ہوم لون کا مسئلہ ہے مولانا صاحب، کیا دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہی دنیا میں ضرور ہو، یہی مفروضہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ دے دے تو بہت اچھی بات ہے، جائز طریقوں پر. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ لون بھی نہیں لے سکتے، آمدنی اتنی نہیں ہے، لون لینے کے لیے جو شرائط ہیں، جو کچھ پیپرز وغیرہ بنوانے پڑتے ہیں وہی کچھ نہیں ہے، وہ بھی تو کچھ نہیں کر سکتے نا، آخر وہ بھی کرائے پہ ہی رہیں گے. تو آپ بھی صبر کیجئے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، گھر بنے نہ بنے. یہاں مولانا صاحب دو باتیں ہیں. اول تو یہ کہ دنیا ہی ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، یہاں کوئی چیز اب دائمی نہیں ہے. دائمی ہمارا جو گھر یا جس کو ہم کہیں گے کہ ابدی ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے، اگر انسان ذہن میں یہ چیز رکھے. اور دوسری بات، آپ مکان کے لیے ایک بہت اچھی دعا بتاتے ہیں جو آپ کے والد سے شاید آپ تک پہنچی ہے، وہ دعا بتاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کو یہ حسرت ضرور ہوتی ہے کہ اپنا سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ ہو. اللہ طارق صاحب کی بھی خواہش دیکھیے پوری اس کے لیے ایک تو آپ نماز حاجت پڑھ کر وقتاً فوقتاً دعا کیا کریں اور اس کو اپنی دعا کا ایک مستقل حصہ بنا لیں. دوسرے یہ کہ وضو کے دوران اور وضو کے بعد، حافظ ابن السنی نے تو نماز کے وضو کے دوران بتائی ہے اور امام نسائی نے یہ دعا وضو کے بعد بتائی ہے. آپ دونوں وقت میں پڑھ لیں تو اچھا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اگر قلم کاغذ ہوگا تو آپ اسے لکھ لیں گے، میں ٹھہر ٹھہر کے بتاتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ پڑھا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سارے لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اپنے کمزور حالات کے باوجود خدا پاک نے ان کو اپنا گھر دے دیا. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ آپ کی مراد بھی پوری کرے اور باقی تمام بھائیوں کے دل میں جہاں اپنے گھر کا ارمان ہے اللہ ان کی تمنا بھی پوری کرے. دو کالرز ہیں، ریشمہ اور عظیم شیخ صاحب. عظیم بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے ریشمہ سے بات کر رہے ہیں. بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کا پروگرام بہت اس سے دیکھتے ہیں، ہم کو مولانا عبداللہ طارق صاحب بہت اچھے لگتے ہیں اور اللہ آپ دونوں کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری سے دور رکھے. آمین. یہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ بھی کرے. جی بہن سوال بتائیے. ہمارا سوال ہمارے والد کے تعلق سے میم. جی بات جاری رکھیے. ہمارے امی کو شوگر ہے میم، اس کے لیے کچھ دعا چاہیے. اللہ ان کو صحت دے. اور بھی کوئی سوال ہے؟ ابا کے ہاتھ رات میں بہت دکھتے تو نیند نہیں آتی میم. بہن آپ کے والد کے بارے میں ہم نہیں سمجھ پائے، ذرا دہرائیے اس سوال کو. ہاتھ میں بہت درد ہوتا میم، دونوں ہاتھ میں رات کے ٹائم. ٹھیک ہے. نہیں آتی آدھی آدھی رات کو اور پھر وہ صبح کے ٹائم میں ایسا سوتے. اللہ پریشانیاں دور کرے، تمام تکلیفیں دور کرے. عظیم بھائی بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. سوال بتائیے. اور میم جی ریشمہ صاحبہ کچھ اور بات باقی رہ گئی ہے؟ عظیم بھائی فون لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی عید میلاد آپ سب کو مبارک. آپ کو بھی. آپ کو بھی سلام. جی میرے کو خواب کا تعلق پوچھا تھا. ہاں تو میں خواب دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں پانی ایک مسجد کا گنبد دکھ رہا ہوں، تو میں کر رہا ہوں، اس کے ماننے کرنا تھا. تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ تمام خطرات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کیا کیجئے اور عافیت کی دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور سارے لوگوں کے لیے. جی مولانا صاحب ہمارے پاس 3-4 سوال ہیں. جیسے صبا نے بیماری کے بارے میں بتایا، ریشمہ صاحبہ نے بھی اپنی والدہ کی تکلیف کے بارے میں بتایا، ایک بھائی نے بھی بتایا کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں. دیکھیے بیماریوں کے لیے ایک تو اپنے کھانے پینے کا جو طرز زندگی ہمارا اس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی اچھے حکیم سے مشورہ کر کے دوا سے زیادہ توجہ غذا پہ دینے کی ضرورت ہے. جو آدمی اپنی غذا پہ کنٹرول کر لیتا ہے، کھانا پینا، ثقیل غذائیں نہ کھائے، بے وقت نہ کھائے، جو چیز جب آ گئی کھا لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے لو کھا لو، ہم نے ایک لڈو لیا کھا لیا، کسی اور نے کہا کچھ، یہ اس طرح سے جو ہے پیٹ خراب ہوتا ہے. یہ احتیاط کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ کسی حکیم سے مشورہ بھی کر لیجئے. اور آپ سبھی لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں صبح شام کم از کم ایک ہفتے تک یہ کر لیجئے کہ 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام سورہ فاتحہ پڑھ کر
پانی پہ دم کیجئے، روزانہ پڑھیے، روزانہ اسے پانی ملائیے اور پیتے رہیے، 1 ہفتے کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کیسی ہی تکلیف ہو اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. پاکیزہ کا جو سوال ہے، 5 بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی ہو گئی، باقی یہ جو شادی رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھیے رکاوٹیں جو آتی ہیں کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں جو ہمارے اپنے بولے ہوئے الفاظ، ہماری کچھ غلطیاں، ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تو آپ سب لوگ نماز توبہ پڑھیں، آپ کے ماں باپ بھی اور سب بہنیں بھی آپ کی وہ کریں. اور دوسرے یہ کہ 20ویں پارے کے بالکل پہلے ہی پیج پر تقریباً درمیان میں ایک آیت ہے 62 نمبر کی آیت، اور وہ پوری نہیں پڑھنی ہے، آدھی آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہیں تک پڑھنی ہے. یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. عرشی صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ عرشی صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ ہاں ہے، بتائیے فون لائن پر اگر ہیں آپ تو سوال بتائیے. عرشی صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں آج اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ آپ لوگوں سے بات ہو گئی. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بہت بہت پسند ہے ہم کو یہ پروگرام. ایسا دل چاہتا ہے کہ دن بھر چلتے رہے اور کسی دن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو بہت ادھورا محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ موقع ضرور بہت ادھورا محسوس ہوتا. آپ لوگوں کی دعائیں اللہ کرے سب کے لیے قبول ہو اور آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں. اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس سے پہلے میں نے میری بیوہ بیٹی کا ذکر کری تھی آپ سے کہ اس کے سسرال والے اس کا حق ادا نہیں کر رہے. 3 بچوں کی ماں ہے اور ہم میکے میں رہ رہی ہے بہت مجبوری کی حالت میں. اس کے علاوہ ابھی تھوڑے دن پہلے اس کو ایک خواب دکھا تھا. خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں. الحمدللہ آپ لوگ بہت بہت اچھا صحیح گائیڈنس کرتے ہیں، اس کے لیے کروڑوں بار اللہ کا شکر. اس کے بعد آپ لوگوں کا شکر. اللہ کا شکر. اس کو خواب یہ دکھا تھا کہ وہ ایک میدان میں ہے 3 بچوں کے ساتھ اور کہیں فنکشن چل رہا ہے شادی کا. میدان کھلا اور شاید ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، شادی کا فنکشن ہے، لوگ بھی ہے. مگر تھوڑے دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ میدان میں بلڈنگ کے پاس کسی نے فائرنگ کرا. تو وہ بلڈنگ میں شور بہت ہوا اور وہ کیا بولتے بیٹی ہماری 3 بچوں کو سمیٹ کے اپنے ساتھ میں لے کے گھبرا کے بھاگ رہی ہے اور بھاگ کے ایک وین میں چھپ گئی. جا کر ایک وین کھڑی ہوئی تھی، ڈور کھول کے اس کے اندر چھپ گئی. تو اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی جو فائرنگ کر رہا تھا تو وہی آدمی وہ وین میں آیا، ڈرائیور بن کے گاڑی چلانے لگا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بہت اور گھبرائی، مگر وہ ڈرائیور نے اس کو کوئی نقصان نہیں کرا اور لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ چھوڑ دیا تو وہ بھی سنسان علاقہ تھا. تو وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایسے جنگل میں چلتے چلتے ایک مکان دکھا تو اس میں گئی. تو وہاں پر ایک جانور دکھے اس کو. تو وہ جانور بدخ کی شکل کے تھے اور نیچے جسم ہرن کا تھا جسم. تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے جانور ہے. اور وہ جس سے جو میں اندر گئی تو آنگن میں 3 انڈے رکھے ہوئے تھے اور وہ جانور اور زیادہ تعداد میں پھر رہے تھے. پھر ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھی کہ یہ کون سے جانور ہے. اس کی شکل ہے بدخ کی اور نیچے ہے جسم ہرن کا. تو بولے نہیں یہ جانور ہے اور یہ بہت کام کیا ہے، یہ قربانی کے بھی کام آ سکتے ہیں. بہن آپ کا پورا خواب ہم نے سنا. جہاں تک یہ بتائیں آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ میری بیٹی کی عمر 33 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. 3 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. پورا خواب یقیناً مولانا صاحب کے ذہن میں رہے گا تو کوشش کریں گے بریک کے بعد انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر آپ سب تک پہنچا دیں. یہ خواب بہت ضروری تھا. نہیں ٹھیک ہے وہ اصل میں انہوں نے دیکھا. آپ داد دیجئے ایک ماں کی بے چینی کو کہ انہوں نے ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ یاد رکھا. ہاں نہیں ارے بھائی پتہ ہے میں خود خوابوں سے بہت وہ الجھتی ہوں، لیکن یہ خواب جو ہے نا یہ سننا ضروری تھا. کیوں مولانا صاحب؟ ہاں نہیں عارف بھائی، مولانا صاحب دیکھیے ابھی کیا تعبیر بتاتے ہیں. کبھی نا
ہدایت یا رہنمائی اللہ تعالیٰ کچھ پہنچانا چاہتا ہے تو اسی طرح پہنچاتا ہے. اب اس میں بڑی باریکیاں ہیں. ابھی مولانا صاحب سے سنیے گا. آپ نے کیا سمجھا؟ مجھے تو مولانا صاحب یہ ہے کہ ان کو وہ جو ایک آدمی جو کل کو ان کے ناموافق حالات سے فائرنگ کر رہا تھا وہی نگہبان بنا اور کہیں پہنچا رہا ہے, تو کوئی سبیل ملے گی. عمر اسی لیے پوچھی میں نے. کچھ صحیح ہے مولانا صاحب, آپ کی وہ روٹی کھائیے نا بچی ہوئی, خوابوں کی تعبیر کچھ سمجھ آ رہی. جی جی ریڈی. 33 سال تو کچھ بھی عمر نہیں ہے مولانا صاحب. بچے بھی ہیں, بچے ہیں, اگر یہ سنبھال سکتی ہیں تو شادی کرتے ہیں ان کی, مگر 3 انڈے دیکھیں مولانا صاحب. ہاں ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. بہن کا جو سوال ہے مولانا صاحب, جو خواب ہے کافی طویل ہے, ہم چاہیں گے کہ پہلے اس پر آپ کی رہنمائی ہو جائے. دیکھیے بہن, یہ جو خواب آپ کی بیٹی نے یا آپ نے دیکھا ہے بہت بامانہ خواب ہے, اور اس کے اندر بشارت ہے, ان تمام مایوسیوں کا مداوع ہے جو ان کو اور آپ کو بار بار پیش آتی رہتی ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اس کی نجات کا سامان کرے گا, اور دوسرے یہ کہ وہ عجیب غریب جانور نظر آ رہے ہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہیں. اور انڈوں کے بارے میں تعبیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ معلوم مجموعن ہے, جمع شدہ مال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان کے لیے مال کے اسباب بھی بنیں گے, ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ان کو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ڈوری مضبوط پکڑے رکھنی چاہیے, اور اس سے بار بار اپنے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرتے رہیے. اور ایک دعا بتاتا ہوں, اب سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. آپ بھی پڑھتی رہیں اور بچی کو بھی پڑھواتی رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. نسیم بھائی کے سوال بہت ہیں مولانا صاحب. جیسے انہوں نے کہا کہ حج پر جو جاتے ہیں تو لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کھانے پر, یہ رسم دیکھیے ایک رواج ہے یہ جو غیر ضروری ہے. حج پر جانا, جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کون سا اہتمام ہوتا ہے؟ ابھی نماز ہے ایک فریضہ ہے, حج کے فریضے سے زیادہ بڑا فریضہ ہے نماز اصل میں, لیکن چونکہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے تو ہمیں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. وہ بھی ایک فریضہ ہے, زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے, حج بھی ایک فریضہ ہے, روزہ ایک فریضہ ہے. ہم وہ ادا کرتے ہیں تو کہاں شور مچتا ہے. تو اس لیے یہ غیر ضروری رسم ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. حج کو جانا ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے, جائیے. ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا قرض ہے ہمارے ذمہ تو وہ اس کو ادا کر دیجئے, کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو معاف کرا لیجئے. یہ چیزیں زیادہ مقدم ہیں. پیسہ حلال کا ہونا چاہیے, کسی کا چھینا ہوا ناجائز طریقے پہ کمایا ہوا نہ ہونا چاہیے, وہ زیادہ ضروری چیز ہے. جی نسیم بھائی, جنازے سے متعلق جو سوال ہے اس کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار. نیہا سے بات کر رہے ہیں. جی نیہا بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ابھی ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں خواب سے متعلق سے. دہرائیے, کیا خواب تھا؟ جی ہماری بہن باجی جو ہے ہماری, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کلام پاک پڑھ رہی ہیں. تو جو کلام پاک پڑھ رہی تھی تو اسی دوران ان کا ایک بچہ آ گیا. ان کے 3 بچے ہیں, لیکن ان بچوں میں سے کوئی بچہ نہیں تھا. وہ یہ کہنے لگی کہ جیسے ہمیں بھوک لگ رہی ہے, تو وہ انہوں نے اس کو دودھ پلایا. جی تو اس کو دودھ پلایا انہوں نے, لیکن وہ ان بچوں میں سے نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد دودھ پلایا انہوں نے. تو سر میڈم یہی ہے تھا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ خواب یاد رکھیے گا. ایوب بھائی سے بات کر لیں. ایوب بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا السلام, ہم لوگ ہیرا گروپ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں جو حیدرآباد سے جو باہر گاؤں کے سنستھا ہے. جی اس کے اندر وہ 1 لاکھ روپے لگانے سے 2500 سے 3000 3500 تک اس کا منافع دیں گے ایسا بولتے ہیں. بھائی ذرا اس آرگنائزیشن کا نام بتائیے جہاں آپ پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں. ہیرا گروپ. ہیرا گروپ. اچھا, تو یہ کس طرح آپ کا پیسہ لوٹائیں گے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے یا آپ کو کوئی سود کی شکل میں لوٹائیں گے؟ نہیں, اس کو وہ بولتے ہیں کہ ہم صرف مسلم کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کو ہم ٹیکسٹائل یا گولڈ میں لگاتے ہیں, اور اس کا جو منافع ہے ہم کو 2500 سے 3000 تک آپ کو مہینہ دیں گے, اور بعد میں اس کا 1 سال کے بعد پورا پیسہ بھی لوٹا دیں گے مہینے میں. اچھا, تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں, منافع لینا ٹھیک ہے کہ وہ سود ہو جائے گا. وہ بولتے ہیں ہم خدمت عبادت ہے, وہ کچھ پیسہ مدرسے میں بھی لگتا ہے, اور اس کا جو منافع ملتا ہے ہم کچھ لے کے کچھ آپ کو دیتے ہیں. وہ صرف مسلم کے لیتے ہیں اور کسی غیر کے لیتے نہیں, ایسا وہ ہیرا گروپ کا کہنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی مولانا صاحب کیسا ہے؟ دیکھیے کسی گروپ کے بارے میں تو ہم کوئی اظہار خیال نہیں کرتے. جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسہ اگر کسی کاروبار میں لگایا جا رہا ہے تو اس کا نفع لینا جائز ہے,
لیکن اس میں یہ طے نہیں ہو سکتا کہ کتنا دیں گے. فکس اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ سود ہے, اور اگر وہ اس طرح سے دے رہا ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے جتنا آئے گا اس میں سے ایک حصہ آپ کو بھی دے دیا جائے گا, اس طرح سے لیا جائے تو جائز ہے. یعنی مولانا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفع اور نقصان دونوں میں برابر کے اگر شریک ہیں, برابر ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں کہ اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے, لیکن نفع فکس نہیں ہو سکتا. اگر فکس ہے تو وہ سود ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ابھی چھوٹا سا سوال بہن کا ہے, جیسے انہوں نے خواب دیکھا, اسی طرح ایک بہن نے اور بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک دیکھا ہے خواب میں, بہت سارے قرآن مجید بہت سارے, اب وہ کہاں دیکھے یہ نہیں پتا. دیکھیے قرآن مجید دیکھنا ہر صورت میں بہتر ہی ہے. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت میں کچھ کوتاہی کرتی ہیں, اس لیے پابندی کیا کیجئے. زیادہ نہ ہو, کم ہو, پاؤ پارا ہو, آدھا ہو. ایک دن 4 سپارے پڑھ لیے, 3 دن تک کچھ نہ پڑھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے پاؤ پارا ہو, آدھا پارا ہو, ناغا نہ ہو. جنازے سے متعلق ایک بہت اہم سوال ہے مولانا صاحب کہ اگر وہ یعنی نہلا دھلا کر تدفین سے پہلے کچھ دیر کے لیے اسے رکھنا, یا تو اس کی ایک مقررہ وقت ہوتا ہے. دیکھیے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جنازہ جو ہے جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نہلانے میں, کفنانے میں, دفنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, وہ نہ پہلے نہ بعد میں. جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. جی. اب بہن نے جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شاید بچہ دیکھا, اب گمان ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے, لیکن یہ ان کا بچہ ہے نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے دوران میں, تلاوت کے دوران یہ بچوں سے دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہیں. ان کو اشارہ ہو رہا ہے کہ بہت مجبوری اگر نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کے بیچ میں کچھ اور نہ کیا جائے. جی. علیشہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے علیشہ, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو. جی علیشہ, ہلو, سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا مولانا صاحب کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علیشہ, شکر ہے کہ آج میرا بہت دنوں بعد فون لگا. الحمدللہ علیشہ, ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے گزارش ہے جلدی سے سوال بتا دیجیے. سب سے پہلے سر میں یہ بات کہنا چاہوں گی, جو آپ کے آنر ہیں, جو آپ کا یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو خدا کے لیے ان سے آپ یہ کہیے کہ مولانا صاحب اتنی دیر کا پروگرام کرتے ہیں, اس میں تھوڑی ان کو تکلیف ہوتی ہوگی, اتنی دیر بیٹھنے میں ہوتی ہوگی, تو تھوڑا ان کا انتظام اچھا سے کریں. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی گزارش پہنچا دی جائے گی. جی بہت شکریہ خیال کرنے کے لیے مولانا صاحب کا. آپ سوال بتائیے, یہ تو آپ کی تجویز تھی. بتاتے ہیں وہ ہم ریگولر پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کسی میں تھوڑی کمی, کبھی کسی میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا اس کے بعد میں ہم کلام پاک کی تلاوت ضرور کرتے ہیں, چاہے 1 پارہ جو ہے, پارہ 2 پارہ جتنا ہو جاتا ہے. جی. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو میری بیٹی کے لیے رب المسلمین یہ والی دعا بتائی تھی, اس کے بعد دینی مغروب, تو یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب, وقت بہت کم ہے. 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے, دونوں چیزیں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب کا بھی, اور تمام ناظرین کی طرف سے بھی ہے, جیسے کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت قدردان لوگ ہیں, آپ کی تکلیف کا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے. ناظرین وقت بہت کم ہے, اس لیے مختصر لفظوں میں اجازت لے رہے ہیں. آپ زی سلام دیکھتے رہیں. 25 خبریں بلا توقف آپ کے پیش نظر ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.